अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। कल इस मौजूदा हुकूमत के 2 साल मुकम्मल हुए और तमाम तर बातचीत कल से और फिर इवन आज भी इसी मामले पर चल रही है कि 2 साल कैसे रहे, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि हुकूमती वज़रा जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और सब मिलकर ये बताते हैं कि अच्छा वक्त आ गया, मईशत बेहतर हो गई, मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, और बहुत सारे वज़रा इकट्ठे होकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। वहीं पर अपोजिशन का ये मानना है कि नाकाम तरीन 2 साल रहे हैं इस मौजूदा हुकूमत के। इसमें बड़ी जमातें हों या छोटी जमातें हों, सिवाय हुकूमत की इत्तेहादी जमातों के तमाम तर जमातें ये कह रही हैं कि बहुत बदतरीन ये 2 साल रहे, ये तबाही के 2 साल रहे। एक आम आदमी की हालत ज़ार की बात की जाए, उससे पूछा जाए तो वो भी ये कहता नज़र आता है कि उसकी हालत में बतदरीज ख़राबियाँ पैदा हुई हैं, ना कि कोई बेहतरी आई है। लेकिन कल का एक बड़ा सिग्निफिकेंट इंटरव्यू था, इमरान खान साहब का एक तवील इंटरव्यू था जिसमें तमाम टॉपिक्स को कवर किया गया। बहुत सारी बातें उसमें सामने आईं, बहुत सारी चीज़ें जिन पे उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर अपना मौक़िफ़ पेश किया। उस्मान बुज़दार के हवाले से उनका ये मानना है कि वो बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं, वो डटे हुए हैं। ये भी कहते हैं कि उनके अपने लोग उन पर तनकीद करते हैं। वो ये भी कहते हैं कि वो आईबी के थ्रू भी उन पर चेक एंड बैलेंस रखते हैं, लेकिन कोई ऐसी चीज़, कोई गलत काम उस्मान बुज़दार साहब नहीं कर रहे। अगर कर रहे होंगे तो इमरान खान साहब खुद उन्हें कहेंगे कि वो अपना ओहदा छोड़ दें। जहांगीर तरीन साहब के हवाले से उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि जहांगीर तरीन साहब का नाम आया इस शुगर माफिया में, लेकिन अब तक उन पर कोई चीज़ साबित नहीं हुई। उनका ये भी कहना था, उन्होंने ये भी तस्लीम किया कि किस तरह उनकी जद्दोजहद में एक बड़ा किरदार रहा है जहांगीर तरीन साहब का और उनकी मेहनत रही है। लेकिन फ़ैसले हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। उनका ये मानना कि मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है, वज़रा का ये कहना कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। क्या ये सब काफ़ी है, या अगर जो आदाद व शुमार हैं वो देखे जाएँ, मामलात देखे जाएँ और बिलखसूस ये देखा जाए कि इतना तवील इंटरव्यू लेकिन बहुत सारे अहम सवालात इस इंटरव्यू में मिसिंग थे, उसकी क्या वजह है? वो तमाम तर चीज़ें जिन पर हम मुसलसल बात करते आ रहे हैं, जो इमरान खान साहब के अपने दावे थे, जो अपने वादे थे, जो अपना उनका मंशूर था, वो तमाम तर चीज़ें नहीं हुई। उस पर हमें अनफॉर्चुनेटली कोई सवाल नज़र नहीं आया और यकीनन उसकी क्या वजह हो सकती है कि इतने सीनियर जर्नलिस्ट वो सवाल ना करे, वी फेल टू अंडरस्टैंड। बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जो रिफॉर्म्स के मामलात थे, पुलिस में रिफॉर्म्स थी, बाकी तमाम मामलात में रिफॉर्म्स थी, बीआरटी की ताख़ीर का शिकार हुई, जो दीगर केसेस हैं, दीगर मामलात हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो क्रिटिकल एस्पेक्ट से यहाँ पर ज़रूर पूछी जानी चाहिए थी, लेकिन वो क्रिटिकली उस तरह से नहीं पूछी गई। बड़े सिंपल सवाल और बड़े सिंपल उन तमाम सवालात के जवाबात थे, ये हमें नज़र आया। और फिर आज वज़रा को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी ये बताना पड़ा कि परफॉर्मेंस बेहतर है, बट द क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स देयर कि आया ये बेहतर है या नहीं है और हालात बेहतर होंगे या नहीं होंगे। मैं चाहूँगा इसी पर ज़रा तफसील से आज के प्रोग्राम में हम बात कर लें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया ब्रिगेडियर रिटायर्ड साद मोहम्मद साहब ने, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इमरान याकूब साहब सीनियर एंकर पर्सन हैं, तज्ज़ियाकार हैं हमारे साथ, और मुजाहिद बरेलवी साहब हमें कुछ ही देर में प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। ब्रिगेड साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूँगा। सर, कैसे देखते हैं आप कल का एक तफसीली इंटरव्यू, गो के उसमें बहुत सारी चीज़ें कवर की गई, किस हद तक आपको कुछ ऐसी उम्मीद नज़र आई हो, या कह लीजिए कि बहुत सारे जो मायूसी फैलती जा रही थी, या हम ये समझ रहे थे कि मामलात बेहतर नहीं है, तो कोई आपके लिए या जनरली पब्लिक के लिए कोई उम्मीद की किरण इस इंटरव्यू में हमें नज़र आई कि नहीं, हम तो गलत जमा तफरीक कर रहे थे, असल हालात कुछ और है? देखिए, एक परफॉर्मेंस के लिए अवाम जो है वो शऊर रखती हैं। हर जो हुकूमत होती है उसका कोई ना कोई जो असर होता है वो सोसाइटी के मुख्तलिफ तबकात के ऊपर होता है। जैसे गरीब आदमी के ऊपर जो है, अगर आप उसको देखें तो उसके रोजगार के ऊपर है, उसके महंगाई के ऊपर है, उसके इलाके में जो तरक्याती मंसूबे हैं उनके ऊपर वो इंसार होता है। और इस तरह अगर आप पॉलिसी लेवल के ऊपर आप चले जाएं तो फिर वो थिंक टैंक्स वगैरह होते हैं, एनालिस्ट वगैरह होते हैं जो आपको बताते हैं कि परफॉर्मेंस इन शोबों में कैसे रही है। तो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपने अच्छी कारकर्दगी की है तो लोग जो है वो बताएंगे, खुद ही बताएंगे कि क्या क्या कमियां हैं और क्या क्या उसमें इस हुकूमत ने वहां पर अचीवमेंट्स वगैरह की हैं। मेरे नज़दीक इस हुकूमत में और पिछली हुकूमतें हैं उनमें से कोई खास फर्क मुझे नजर नहीं आया। एक हो सकता है इमरान खान साहब जो है वो मेहनती आदमी है, पर्सनली क्लीन है, कोई उनके खिलाफ कोई स्कैंडल किसी किस्म का भी नहीं है, वेल इंटेंशन्ड है, लेकिन इससे पता चलता है कि एब्सोल्युटली क्लीन भी हो, वेल इंटेंशन्ड भी हो, मेहनती भी हो,
پاکستان ایک بہت ہی مشکل ملک ہے چلانے کے لیے، اور یہ سمپل سولوشنز یہاں پر نہیں ہے کہ جس سے آپ اگر آپ خود صاف ہیں اور خود کلین ہیں اور خود کام کر رہے ہیں تو باقی ملک دوسری طرح چلے گا۔ میرے نزدیک ان کی جو ٹیم ہے وہ بہت ہی ناکار ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کس طرح اس معاملات ہے وہ ٹھیک کریں۔ ہم پالیسی کے اوپر اگر آپ دیکھ جی سیٹ بیکس وغیرہ، زیادہ تر اب ساورنٹی جو ہے اگر پچھلے 2 سال میں دیکھیں تو کافی سرنڈر کر چکا تھا۔ معاملات میں آپ نے غور کیا ہوگا کہ کس طرح ہم نے اس میٹرز کے اوپر دوسرے ملکوں کی باتیں سنی کی طرفداری کی، اس سے ہمیں مایوسی وغیرہ ایسے ممالک جو ہمارے وہاں پر بھی جو ایک اعتماد تھا وہ ہوگا۔ دوسری بات ریفارمز ملک کے اندر ہوں، چاہے معاشی ریفارمز ہوں، پولیس کے ہوں، اداروں کے ہوں، ابھی تک وہ سامنے کوئی نہیں آیا کہ جس میں حکومت بتا سکتی کن شعبوں کی جو وہ کیا ہے ریفارمز وغیرہ کیے ہیں اس طرح نظر آ رہے ہیں۔ لیکن پھر بہرحال اس حکومت کو بھی صرف 2 سال ہوئے ہیں، اور اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ابھی حالات کو سنبھال لیا ہے اور اگر ہمیں ٹائم ملے تو ہم اگلے 3 سال میں ڈیلیور کر دیں، اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ جو ان کی وہ ہے ان کی جو کوششیں ہیں وہ کامیاب ہوں اور پاکستان جو ہے وہ ترقی کی راہ پر بالکل صحیح گامزن برگیڈیئر ہو جائے۔ صاحب، پوائنٹ ہے۔ میں عمران یعقوب صاحب کی جانب بڑھوں گا۔ عمران صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں سر بطور ایک صحافی، کرٹیکل ایسپیکٹ آپ کو کتنا نظر آیا کل جو ایک تفصیلی انٹرویو تھا اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارسلان صاحب، بات یہ ہے کہ کسی انٹرویو کی بنا پہ کسی بھی حکومت کی یا کسی بھی وزیر اعظم کی کارکردگی کو جانچا نہیں جا سکتا، یا میں ذاتی طور پہ یہ سمجھ رہا ہوں کہ جانچنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی وزیر اعظم انٹرویو دینے میں اتنا اچھا نہ ہو لیکن ویسے وہ اچھی کارکردگی دکھاتا ہو، یا کوئی وزیر اعظم بہت ہینڈسم ہو، میڈیا فرینڈلی ہو، بہت اچھا انٹرویو دے لیکن اس کی کارکردگی زیرو ہو۔ اس لیے یہ انٹرویو کی بنا پہ جانچنا میرے نزدیک یہ کوئی احسن قدم نہیں ہے۔ اگر آپ ویسے مجھ سے بات کریں پرفارمنس کے حوالے سے کہ 2 سال میں ان کی پرفارمنس کیا رہی، اس حوالے سے انہیں ضرور جانچنا چاہیے، اس پہ ہمیں بات بھی کرنی چاہیے، اس پہ ہمیں بحث بھی کرنی چاہیے۔ بنیادی طور پہ یہ چیز ہے کہ اگر آپ وہ انٹرویو دیکھیں تو وہ انٹرویو کم اور سپاس نامہ زیادہ تھا، جس طرح آپ نے کہا کہ بہت سی اہم چیزیں اس میں مسنگ تھی۔ حالانکہ کامران خان صاحب جو ہیں جنہوں نے یہ وہ انٹرویو کیا، وہ انتہائی سینئر اور انتہائی زیرک صحافی ہیں، بہت سمجھدار ہیں، اور ان کی ہر ایشو پہ معاملات میں بڑی گہری نظر ہوتی ہے۔ اب ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کچھ دیر سے کچھ سیاسی جماعتوں کی طرف سے، خاص طور پہ جو حکومتی لوگ ہوتے ہیں ان کی طرف سے یہ ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ جناب ہم اس وقت تک اس صحافی کو انٹرویو نہیں دیں گے جو پہلے ہمارے ساتھ سوالات جو ہیں انٹرویو میں کیے جانے والے وہ بھی شیئر نہ کریں۔ اب کامران خان صاحب سے میں تو یہ توقع نہیں کرتا، لیکن جیسا کہ انہوں نے خود، آپ کو یاد ہوگا، ایک ٹویٹ کیا تھا کچھ عرصہ پہلے جس میں انہوں نے اعتراف کیا تھا کہ عثمان بزدار صاحب کا انٹرویو انہوں نے کرنا تھا اور عثمان بزدار صاحب کی مرضی سے سوالات بھی فائنل کر لیے گئے تھے۔ جب وہ خود اس کا اقرار کر چکے ہیں تو ہو سکتا ہے کل والے انٹرویو میں بھی یہی کچھ ہوا ہو۔ تو جب سوالات آپ کی مرضی کے ہوں گے، جوابات آپ کی مرضی کے ہوں گے، تو پھر اس انٹرویو کی بنا پہ تو بالکل ہی کارکردگی نہیں نا، کوئی پیمانہ نہیں رہ جاتا۔ لیکن بہرحال یہ ضرور ہے کہ ابھی جو بریگیڈیئر صاحب بات کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب ہمارے جو وزیر اعظم ہیں، میرے تو ہر دل عزیز وزیر اعظم ہیں، اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایماندار آدمی ہیں، وہ کرپٹ نہیں ہے، لیکن صرف کپتان کے ایماندار ہونے سے یا کرپشن نہ کرنے سے فرق نہیں پڑتا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ عثمان بزدار صاحب کی انہوں نے جس طرح سے صفائیاں دیں، آپ نیب کے معاملہ دیکھیں، ایجنسیوں کے معاملہ دیکھیں تو وہ اس کے بالکل الٹ رائے رکھتے ہیں۔ تو اب یہ ساری چیزیں ہیں جن کو پوری طرح سے جانچنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا۔ لیکن عمران خان صاحب اگر اپنی ٹیم سے پراپر کام نہ لے سکے اور ان کی ٹیم ڈیلیور نہ کر پائی، تو جس طرح سے 2 سال کے بعد آج ان کی کارکردگی پہ سوالات اٹھ رہے ہیں،
تو اگلا اللہ کرے کہ وہ مزید 3 سال پورے کریں اور حکومت اپنے 5 سال پورے بالکل صحیح عمران یعقوب صاحب، وہ آگے 3 سال بالکل یہ امید ہے، بات آپ نے بالکل اپنا پوائنٹ رکھا. ایک بریک کی جانب ہم بڑھیں گے، بریک سے واپس آئیں گے. مجاہد بریلوی صاحب بھی ہمیں ہمارے ساتھ ہوں گے، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک. مجاہد بریلوی صاحب نے ہمیں جوائن کیا. بریلوی صاحب بات کر رہے ہیں اس وقت جو 2 سال مکمل ہوئے. کل بھی ہم نے اسی کے حوالے سے دیکھا جو حکومتی رپورٹس بھی پبلک کی گئیں کہ کون کون سے اہم منصوبے ہیں، پروجیکٹس ہیں. پھر عمران خان صاحب کا 2 سال مکمل ہونے پر ایک انٹرویو، پھر آج وزراء کی ایک فوج کی پریس کانفرنس، یہ یقین دلانے کی کوشش کہ بہت بہتر ہے سب کچھ اور بہت بہتر ہونے جا رہا ہے. کس حد تک بطور ایک سینئر صحافی آپ مطمئن ہیں؟ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ چونکہ امیدیں بہت زیادہ تھیں اس حکومت سے، انہوں نے ایکسپیکٹیشنز کا بار خود بہت ہائی سیٹ کیا تھا، اور اب بہت سارے سوالات ہیں. تبھی یہ سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے کہ سب کو بیان دینے پڑ رہے ہیں اور بولنا پڑ رہا ہے کہ جی نہیں سب اچھا ہے، یا واقعی سب اچھا ہے؟ دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے کہ جو پاکستان کی میں بہت لمبی تاریخ میں نہیں آؤں گا کہ لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ پاسٹ کی حکومت سے اتنا تنگ آ جاتے ہیں. اگر آپ دیکھیں کہ 47 یا 48 کے بعد جب ایوب خان کا مارشل لا آیا تو اتنی شیروانیاں بدلی گئیں، اتنے پرائم منسٹر بدلے گئے کہ ایوب خان کے مارشاء اللہ کو، جو پہلا مارشاء اللہ تھا، باقاعدہ اس کا خیر مقدم کیا گیا. ایون بانی پاکستان قائد اعظم کی جو بہن تھیں مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح نے بھی جو ان سے تک نے فیلڈ مارشل ایوب خان کی حکومت کو ویلکم کیا تھا. اور پھر ہمارے خان صاحب تو 60 کی دہائی کا کہتے ہیں جناب، ڈکیٹ تھی، بڑی ترقی کی، اور خیر میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. پھر جناب ایوب خان کے خلاف لوگ ایسے آ گئے جب ان کی آل اولاد نے گندھارا بنائی، اور پھر پتہ چلا کہ تو 22 خاندان اس دوران بنا گئے. بھٹو صاحب نکلے اور آپ نے دیکھا کہ وہ چھا گئے. پھر ہم نے یحییٰ خان جیسے بدمعش حکمراں کو بھی ہم پر مسلط ہوا، ہم نے اس کو بھی ویلکم کیا. بھٹو صاحب کو بہت اچھا موقع ملا، انہوں نے بہت بڑے کارنامے انجام دیے جس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، چاہے ایٹم بم ہو، چاہے اسٹیل مل ہو، چاہے یعنی ہندوستان سے کہہ دیے نئی سیاست متعارف انہوں نے کرائی. لیکن آخر میں وہ پھر انہی لوگوں میں گر گئے جنہوں نے ان کو پھانسی چڑھایا. اور پھر یہ بھی ایک بدقسمتی ہے کہ بھٹو جو پہلے الیکٹڈ پرائم منسٹر تھے، جب پھانسی چڑھے تو جنرل ضیاء الحق جیسے ظالم شخص کو جو ہے وہ، جس نے جو بعد میں بربریت کا بازار لگایا، اس تک کو ویلکم کیا گیا. اس نے 10 سال گزارے. ضیاء الحق حادثاتی طور پہ چلے گئے. پھر ایک ٹکٹ آپ دیکھ لیں، بے نظیر گورنمنٹ جاتی ہے، کسی کی نقصین نہیں پھٹتی. نواز شریف جاتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا. اکتوبر 99 میں جب مشرف جو ہے نواز شریف کو نکالتا ہے، تمام اپوزیشن پارٹیاں مٹھائیاں بانٹتی ہیں، اور ضیاء الحق کو سپریم کورٹ بھی 3 سال دے دیتا ہے. پھر مشرف صاحب جاتے ہیں. یہ اگر آپ پورا دیکھ لیں، اسی لیے یہ بے نظیر ان سب کے کسی کے جانے پر، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی آمد کو لوگوں نے اس لیے ویلکم کیا، ایک تو تبدیلی کا، دوسرے وہ ماضی کی حکومتوں سے تنگ آ گئے تھے. انہوں نے جو کچھ، اب میں ان کی خاندانوں کے کرپشن، ان کی جو طرز حکومت، ان کی جو ایک بادشاہت، اور تو اب خان صاحب جب آئے اور آج اعتراض بھی کرتے ہیں کہ انہیں نہیں پتا تھا کہ صورتحال یہ ہوگی. تو خان صاحب کی خوش قسمتی یہ ہے کہ ان کی جو اپوزیشن ہے جو 2 سال سے کر رہی ہے، ان کا پاس ایسا ہے کہ کم از کم لوگ ان سے متنفر ہیں. اور اسی لیے میں یہ سمجھتا ہوں کم از کم یہ جو نواز لیگ وغیرہ والا چیپٹر جو ہے، کم از کم پنجاب وغیرہ میں، چاہے وہ کتنے شور وور کریں، مریم بی بی ویسے ان کا حق بھی ہے، ان کا چیپٹر تو ختم. خان صاحب نے کتنا ڈیلیور کیا. آپ کو پاکستان حالات پتہ ہیں کہ 71 سال میں اس ملک کو کہاں پہنچا دیا گیا ہے، اور اس میں دونوں سول ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے، ان کی بیوکریسی نے جو کچھ کیا ہے وہ آپ کے سب سامنے ہے. تو اب عمران خان کے پکڑنا اسے گلے سے کہ تم نے 2 سال میں کیا کیا، تم ڈیلیور نہیں کر سکے، تمہاری گورنمنٹ، مولانا فضل الرحمان جو انتقام کی حد تک جو ہے ان کے مخالفت پہ تلے کھڑے ہیں جی نون لیگ، تو انہیں بہت وقت ملا، 2 طرح ملا دی، لیکن یہ ڈیلیور نہیں کر سکے. خان صاحب کے 2 سال نکل گئے، 40% ان کو ٹائم ملا. بہرحال اس میں جو ہم کہتے ہیں کہ جو ڈیفیسٹ جو تھا، جو ہم پہ 80 ارب کا، وہ 3 ارب پہ لائے. بہرحال ایک پہلی ہمارے ایک متعدد ماہر شریعت کہتے ہیں احساس پروگرام کے تحت کیش ایوارڈ ملا. اور یہ بات ہم کیوں نہیں کہیں کہ وہ آدمی کرپٹ نہیں ہے.
بھائی تو ان کے تو خاندان در خاندان آل اولاد جس کو دیکھو لندن کے اثاثے ادھر اثاثے، اور اس پر یعنی بڑی جھٹائی سے ان کے حامی اور ان کے دانشور اور ان کے سپورٹر جو ہے ان کو کندھوں پہ اٹھاتے ہیں. شرم آنی چاہیے. بریلوی صاحب بنیادی طور پر آپ مطمئن ہیں اس وقت جو اب تک کے 2 سال رہے ہیں؟ مطمئن کا لفظ نہیں کرا میں کوئی آئیڈیل دور نہیں کر، میں کہتا ہوں آپ ہمیشہ ایک رد عمل میں جب گورنمنٹ آتی ہے تو لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں. خاص آپ کو ایک رد عمل کے طور پر ایکسیپٹ کیا گیا ہے، اور یہ واقعی بڑی کریڈٹ کی بات ہے کہ کپتان یا پرائم منسٹر جو ہے خود کرپٹ نہیں ہے، نہ ان کی کوئی اولاد ہے، نہ ان کا کوئی خاندان ہے جنہوں نے آئندہ کے لیے پیسے جمع کرنے ہوں. بالکل صحیح ہے، یہ بات تو بالکل بجائے. اسی نقطے کو آگے لے کر بریگیڈ صاحب کی جانب جاؤں گا. بریگیڈ صاحب، ان کی کوئی اولاد نہیں ہے جس نے کچھ کرنا ہو، خان صاحب خود کرپٹ نہیں ہے، لیکن ایز اے میٹر آف فیکٹ وہ بڑے ان کے ارد گرد ان کے بڑے دوست ہیں، جو قریبی دوست ہیں، جو ڈیفیکٹو طور پر پرائم منسٹر بھی سمجھے جاتے ہیں، معاملات کو چلا رہے ہیں. تو یہ سارے معاملات تو ہیں، بے شک یہاں پر خاندان نہیں ہے، تو پھر دوستیاں یاریاں اور اپنے قریبی لوگ ہیں جو نوازے گئے. دیکھیں اس پہ تو مجھے کوئی شک نہیں ہے، میں نے پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ ذاتی طور پہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کرپٹ نہیں ہیں، اور کوئی ذاتی مراعات یا کوئی اس قسم کی انہوں نے اپنے لیے جائیدادیں وغیرہ بنانا میرے خیال میں انہوں نے نہیں کیا ہے، یہ میرے یقین ہے. لیکن جو اس گورنمنٹ کی پرفارمنس ہے وہ اس لیول کی نہیں ہے جس کے انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا. یا تو یہ ٹوٹلی انپریپیئرڈ تھے، یا ان کو پتہ نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں، یا ملک کو چلانا کس طرح ہے. ان کے پاس نہ تجربہ کار ٹیم تھی، نہ انہوں نے اس کے اوپر غور و فکر کیا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. تو 2 سال تو اس میں گزر گئے کہ وہ اپنی معلوم کر رہے ہیں کہ وہ کتنی ڈیپتھ میں ہیں اور کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. ابھی کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ چل گیا ہے، تو چلے اس پہ یقین کر لیتے ہیں کہ ان کو پتہ چل گیا ہے. لیکن کوئی حکومت جب اس قسم کی ہوتی ہے، اس کے جو سکینڈلز وغیرہ ہوتے ہیں یا جو بھی اگر اس کے اندر کرپشن وغیرہ ہوئی ہے، وہ میرے خیال میں اس حکومت کے جانے کے بعد پتہ چلتا ہے. اس طرح سامنے باتیں نہیں آتی ہیں. اور اگر آپ اکاؤنٹیبلٹی کو بھی دیکھ لیں تو اس میں بھی اگر آپ سپریم کورٹ کے ریمارکس وغیرہ کیسز کے اوپر دیکھ لیں، اس طرح پشاور ہائی کورٹ میں کسی نے مقدمہ کر دیا کہ جی 1 سائیڈڈ ہو رہی ہے، اور اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ نے. تو یہ معاملات جو ہے جب ان میں کریدا جائے گا، وہاں پتہ چلے گا، تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ کرپشن کتنی ہے کتنی نہیں ہے. جو لوور لیول کی کرپشن ہے اس میں کوئی کمی نہیں آئی ہے، اس میں میں اور آپ شامل ہیں. تو اگر ہم نے کوئی پولیس سے کام کروانا ہے، یا آپ نے کسی ریونیو ڈپارٹمنٹ سے کام کرانا ہے، یا کسی اور ڈپارٹمنٹ سے کام کرانا ہے، وہاں پر پیسے چلتے ہیں پاکستان میں، اور وہاں پر کوئی کمی نہیں آئی ہے. اگر آپ لوگوں سے، عام لوگوں سے پوچھیں تو نہیں ہے. شاید منسٹر لیول پہ نہ ہو، اس لیول پہ نہ ہو، یہ بھی بہت بڑی اچیومنٹ ہے اگر نہیں ہے. لیکن فی الحال میں اس کے اوپر کامنٹ نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ یہ جو اکاؤنٹیبلٹی فی الحال چل رہی ہے وہ 1 سائیڈڈ ہے. اور نیب کے جو انہوں نے بعد میں اس کو ڈینائی تو کیا ہے، لیکن نیب کے جو چیئرمین صاحب ہیں انہوں نے تو کہا ہے کہ اگر میں ادھر ہاتھ ڈالوں تو یہ حکومت گر جائے گی. جی، تو ابھی جو ہے ہمیں انتظار کرنا پڑے گا. ان کو یہ 3 سال دینے پڑیں گے. یہ پاکستان کی اسٹیبلٹی کے لیے، پاکستان کی جمہوریت کے لیے یہ بہت لازم ہے. اس کے بعد پھر ہم موازنہ کریں گے 3 سال بعد کہ اس حکومت نے کیا کارکردگی ہے، اور یا دوبارہ الیکشن کے یہ قابل رہی ہے کہ یا نہیں رہی ہے. اگر رہی ہوگی تو لوگ ان کو ووٹ دیں گے، اگر نہیں ہے تو یہ باہر نکل جائیں گے، جیسے پہلے والے باہر نکل گئے کرپشن کی وجہ سے. بالکل صحیح. مجاہد بریلوی صاحب، میں آپ سے رائے چاہوں گا اس وقت، بالخصوص جو عثمان بزدار صاحب ہیں. کل بھی یہ سوال ہوا عمران خان صاحب سے، ان پر بہت بات کی جاتی ہے. خان صاحب خود کنونسڈ ہیں کہ ان کی اپنی پارٹی کے لوگ بھی تنقید کرتے ہیں. وہ خود، ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ اپنا دفاع بھی نہیں اس طرح سے کر پاتے انٹرویوز یا میڈیا ٹاکس میں، یا اس طرح سے بھی نہیں بات کر پاتے. یہ جو ایک مسلسل 2 سال سے معاملہ چلا ہوا ہے کہ بہت سارے لوگ، باقی تمام تر چیزیں اپنی جگہ، لیکن عمران خان صاحب کی اس چوائس پہ ایک سوالیہ نشان بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن عمران خان صاحب کل بھی ڈٹرمنڈ نظر آئے، دفاع کرتے نظر آئے. ان کا کہنا ہے عثمان بزدار ہی بیسٹ چوائس ہے پنجاب جیسے صوبے کی. آپ سندھ میں یا کراچی میں بیٹھ کر کیسے اس کو دیکھتے ہیں؟ دراصل ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگ جو ہے نا وہ اس بات کے عادی ہو چکے ہیں، خاص طور پر پنجاب میں جو آپ نے کہا کہ دولتانوں کے اور ٹوانوں کے اور نوابوں کے، کہ یہی ان کو حق ہے حکمراں حاصل ہونے کا. تاثیر گورنر ہو جائے تو سرور گورنر ہو جائے تو شریف، شہباز شریف ہو جائے تو بڑا شریف ہو جائے تو چھوٹا شریف ہو جائے تو وٹو ہو جائیں، جن کے آگے پیچھے گاڑیوں کے جلوس چلیں. بھائی یہ تو آپ کو پتہ ہے، ایک سی ایم جو ہے، آپ سی ایم کو کیوں کہتے ہیں؟ کہ آپ عمران خان کو کہیں اگر اس نے غلط نامزد کیا ہے. یہ تو پرائم منسٹر کی ٹیم کا حصہ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے میں ڈیلیور کر سکتا ہوں. آپ کو نہیں علم کہ بھٹو صاحب جیسے عوامی آدمی نے، جب پہلے تو ان کے جو چیف منسٹر تھے واقعی ان کے تھے، بعد میں کون بنا؟
یہاں بریگیڈیئر صاحب پوچھے کہ پنجاب کا جو ہے نواب صادق قریشی بنا، یہاں نواب جونا گڑھ بنا، وہاں خان آف کلات بنا، کے پی میں ہوتی بنا، بعد میں عوامی حکومت کے یہ لوگ بنے بڑے بڑے لوگ، اور وہ بیچارے خوار ہو گئے جو ان کے جو جیلے تھے رامے شامے یہ جو تھا. تو مقصد عثمان بزدار ہے کہ اگر مرس ماڑو اگر وہ ہے تو اس سے جواب نہیں، عمران خان سے پوچھیں. اور عمران خان اگر وہ اور ایک بات دیکھیں، جہانگیر ترین جیسے آدمی کو باہر نکال کے باہر پھینکا نا، بھیجا نا انہوں نے، کچھ نہ تو ہوا. آپ جو دو ہمارے مقدس ادارے بن گئے ہیں، سوری ٹو سے جوڈیشری اور آپ کی جو ملٹری، اب تو کتابوں کی کتابیں آ چکی ہیں کہ یہ کیا کرتا رہے ہیں ان کے پاس میں، چاہے ایوب خان دور ہو، چاہے یحییٰ خان دور ہو، چاہے ضیاء الحق دور ہو، چاہے مشرف کا دور ہو، یا یہ جج کیا کرتے رہے ان کے جو لوگ سپریم کورٹ پر حملہ کرنے والوں کو شک کی بنیاد پر معاف کرتے ہیں ثبوت کے بعد پر، وہ ججز کیا کہیں گے کہ آپ وہ کسی سے اکاؤنٹیبل کہیں گے کہ ہم کرنا چاہتے ہیں. تو جناب یہ باتیں چھوڑیے، پھر سے ایک سیاستداں کا طبقہ رہ گیا ہے، اور خاص طور پر عثمان بزدار جیسا اس کے آپ جوتے مارتے رہیں، کیونکہ ایک اس طرح جواب نہیں دے سکتا. چودھریوں کے بارے میں یہ باتیں کیوں نہیں کی جاتی؟ چودھری پرویز الہی، چودھری فلاں، چودھری، یہ جو ایک ہمارے یہاں آ گیا ہے کہ جو عثمان بزدار ایک لکنگ ایک درمیان طبقے کا آدمی گاڑی لے کے نکل جاتا ہے، اس کا ہوتا ہے، اس کو پر سب ڈال رہے ہیں. اگر یہ غلط کر رہا ہے تو ذمہ دار خان صاحب ہیں. لیکن میں نے کہا نا کہ یہ جو سمجھتے ہیں کہ حکمران حق ہے حکمرانیت ان شریفوں کی، ان توانوں، دولتانوں، نوابوں، کھوسوں، قریشیوں، گیلانیوں کی، تو آج انہیں اچھا نہیں لگ رہی ہے. بات آپ کی بجائے، لیکن سر اس کو صرف کیا اسی ایک اینگل سے دیکھا جائے، یا ادروائز یہ دیکھا جائے کہ کوئی بھی شخص، بے شک وہ بہت نارمل ہمبل بیک گراؤنڈ سے ہوتا، لیکن ایڈمنسٹریٹو اس کی بات کر رہے ہیں یار. آپ سندھ پہ بیگم رانا لیاقت علی خان اور نواب جونا گڑھ سندھ کے گورنر بنے تھے. چیف منسٹر کے یہاں کون رہے؟ قائم علی شاہ بیچارہ مرس ماڑو شریف آدمی، آفتاب شعبان میرانی، عبداللہ شاہ صاحب تو یہ پھر بھی بہتر ہیں. کے پی میں نام بھی نہیں پتا، محمود خان، اس کو کیوں نہیں کہتے؟ جام کمال، اس سے پہلے ان کا باپ جام یوسف، اس سے پہلے وہ. آپ اب میں جاؤں گا تاریخ میں تو سوری ٹو سے یہ بڑا لمبا موضوع ہے. میں ایک بریک کی جانب سر بڑھوں گا آپ کی اجازت سے بریلوی صاحب. والد کا نام بھی لوگوں کو نہیں پتا. میں ایک بریک کی جانب بڑھوں گا، بریک سے واپس آ کر اس پر مزید بات کرتے ہیں، ساتھ رہیے.